इंडिपेंडेंस एवेन्यू में खुश आमदेद। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज से मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा है कि शुमाली वज़ीरिस्तान और फाटा के दीगर इलाकों में टारगेटेड हमले किए जा रहे हैं, जबकि ऑपरेशन पर गौर नहीं हो रहा और इसका फ़ैसला अभी नहीं हुआ है और फ़ौजी ऑपरेशन का फ़ैसला मुशावरत से ही किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऑपरेशन करने का फ़ैसला हुआ तो उसके आगाज़ में कम अज़ कम 2 हफ़्ते का वक्त लग सकता है। आज के प्रोग्राम में शिद्दत पसंदों पर टारगेटेड हमलों और मुमकिन फ़ौजी ऑपरेशन पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ हैं अमरीकी थिंक टैंक स्टेफर ग्लोबल इंटेलिजेंस में मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया अमूर के वाइस प्रेसिडेंट कामरान बुखारी, लाहौर से कॉलम निगार और तज्ज़ियाकार औरिया मकबूल जान साहब, और लाहौर से ही हमारे साथ हैं पाकिस्तान उलमा कॉन्फ्रेंस के सदर हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब। अपने मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले एक रिपोर्ट देखते हैं जिसमें हमारी नुमाइंदा आयशा खालिद ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर जलील अब्बास जिलानी से बात की और उनसे पूछा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में आने वाली बेहतरी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में दोनों मुल्कों के कॉमन गोल्स हासिल करने में किस हद तक मददगार साबित हो सकती है। Time being, it's only the targeted operations, but once the full-fledged operations are launched, they will target everybody, including the people that you are referring to. पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के बारे में ये बात अमेरिका के लिए पाकिस्तान के नए सफीर जलील अब्बास जिलानी ने अमरीकी दारकूमत में एक इवेंट के मौके पर पूछे जाने वाले सवाल के जवाब में कही। उनका कहना था कि बगैर किसी इम्तियाज के किए जाने वाले इस ऑपरेशन से अमरीकी खदशात भी दूर होंगे। This is a very, very important relationship, and despite the lows, we both need each other, and this is something. एम्बेसडर जिलानी को किसी अमरीकी थिंक टैंक से उनके खिताब का पहला मौका देने वाली इस तकरीब का टाइटल था सन 2014 में पाक अमरीका ताल्लुकात। वो ताल्लुकात जिन पर एक अरसे से दूसरे ममालिक के साथ अमरीकी ताल्लुकात असरअंदाज होते रहे हैं। सन 2014 में अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला इन ताल्लुकात की नौयत पर किस तरह से असरअंदाज हो सकता है। एम्बेसडर ने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान और अमरीका राब्ते में है। हमारे ख्याल के मुताबिक विड्रॉल के बाद जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी टू मेंटेन सिक्योरिटी ऑन द बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, दैट वुड कम ऑन पाकिस्तान शोल्डर्स, और उसके लिए वी वुड नीड सम गुड कोऑपरेशन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने ये बात जोर देकर कही कि पाकिस्तान में इस बात का एहसास शिद्दत से मौजूद है कि दाखिली सलामती को यकीनी बनाए बगैर मुआशी बहाली के गोल्स का हसूल एक ख्वाब ही रह जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन को पाकिस्तान में तमाम बड़ी जमातों की हिमायत हासिल है। जब तक हम ये एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, हमने साथ साथ ही उनको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि हम अभी भी बातचीत करने को तैयार हैं। अगर वो बातचीत को तैयार नहीं होंगे तो फिर इसके अंदर हमें मजबूरन फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन करना पड़ेगा। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई अमरीका का पाकिस्तान से देरीना मुतालबा रहा है। जनूबी एशिया के उमूर के माहिर मार्विन वाइनबॉम के मुताबिक ये ऑपरेशन अमरीकी दबाव पर नहीं किया जा रहा। This is very much at the initiative of Pakistan. ये पाकिस्तान का अपना फैसला है। हम दिलचस्पी के साथ सूरत हाल का गौर से मुशाहिदा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मुफाद अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के इस्तेहकाम से भी वाबस्ता है, और ये वो चीज़ें हैं जिनकी हमें बहुत परवाह है। ताल्लुकात में उतार चढ़ाव के बावजूद सन 2011 से अब तक दोनों ममालिक के दरमियान खित्ते में कम से कम एक मुफाद मुश्तरक रहा है, और वो है दहशतगर्दी का मौसर तौर पर मुकाबला करना। एनालिस्ट के मुताबिक दोनों ममालिक में अब यह ख्याल तक़वियत पाता जा रहा है कि इस मुफाद को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए दोनों की स्ट्रेटजीज़ जिस कदर एक दूसरे से यकसां होंगी, उतने ही उसकी कामयाबी के इम्कानात होंगे। आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC। जी, आपने आयशा खालिद की रिपोर्ट देखी और कुछ चीज़ें जो इस रिपोर्ट में एम्बेसडर जिलानी की ज़बानी हमने सुनी, उनमें ये था कि टारगेटेड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं जो कि फ़िलहाल सिर्फ टारगेटेड स्ट्राइक्स कर रहे हैं, लेकिन जब एक फुल फ्लेज ऑपरेशन शुरू होगा तो वो एक्टर्स जिनके बारे में मगरब और अफ़गानिस्तान मुतालबा करता रहा है, उन्होंने
اپنے جواب میں تو نام نہیں لیا افغان طالبان کا یا حقانی گروپ کا، لیکن میں اس تقریب میں موجود تھا اور سوال کرنے والے نے ان سے حقانی گروپ اور افغان طالبان کے متعلق بھی پوچھا تھا، تو جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ ان قوتوں کے خلاف بھی آپریشن کیا جائے گا۔ ایک اچھی بات جو اور اس رپورٹ کے ذریعے ہمیں پتہ چلی وہ یہ کہ امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا اپنا فیصلہ تھا اور درست فیصلہ ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف۔ کامران بخاری صاحب، چودھری نثار صاحب نے گزشتہ روز یہ بھی کہا تھا کہ جو لوگ پاکستان کے دشمن نہیں ہیں ان پر حملے نہیں کیے جائیں گے، یعنی وہ گروپس جو پاکستان پر حملے نہیں کر رہے بلکہ افغانستان میں حملے کر رہے ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان کو ابھی رعایت دی جائے گی؟ جبکہ جلیل عباس جیلانی نے تو کہا ہے کہ جب ایک فل فلیج آپریشن شروع ہوگا تو ہر کسی پہ اٹیک کیا جائے گا۔ جی میں نہیں سمجھتا کہ ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد ہے۔ دیکھیں، جو لوگ پاکستان پہ حملہ نہیں کر رہے، جو کارروائی نہیں کر رہے، تو ظاہر ہے ان کے ساتھ جو ہے پاکستانی فوج جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے جنگ نہیں شروع کرے گی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے، اب پاکستانی ریاست میں سمجھتا ہوں اس فیصلے پہ آ چکی ہے کہ اب اس علاقے کی جو رٹ ہے وہ پاکستانی اسٹیٹ کے پاس ہونی چاہیے، نہ کہ ملیشیاز کے پاس، خواہ وہ حقانیز ہوں یا حافظ گل بہادر ہوں۔ اگر یہ لوگ اپنے علاقے میں جو ہے اپنا بطور جو ہے نوٹبلز یا پولیٹیکل یا ملٹری لیڈرشپ کے تحت رہنا چاہتے ہیں تو ان کو پاکستانی ریاست کے انڈر کام کرنا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ریزسٹ کیا جائے گا تو پھر جو ہے شاید یہ لوگ بھی زد میں ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ کوئی وہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے کہ جی کچھ لوگ جو ہیں وہ افغان طالبان ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستانی طالبان ہیں۔ جو افغان طالبان ہیں ان کے اندر بھی ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کا القاعدہ سے بھی تعلق ہے اور ٹی ٹی پی سے بھی تعلق ہے۔ لیکن پاکستان میں بخاری صاحب ایک یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ افغان طالبان پاکستان کے دشمن نہیں ہیں، اور جو حکومتی کمیٹی تھی اس کے رکن تھے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر بھی رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو افغان طالبان ہیں وہ انہوں نے آج تک یہ کوئی ثبوت نہیں ملا ہے کہ انہوں نے پاکستان پر اٹیک کیا ہے یا پاکستان کی ایجنسیز پر اٹیک کیا ہے۔ رستم شاہ محمد صاحب نے ہمارے ہی پروگرام میں یہ بات کی تھی، لیکن ایک یہ سوچ تو پائی جاتی ہے وہاں پر۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ سوچ ضرور پائی جاتی ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ پاکستانی فوج یا پاکستانی اتھارٹیز ایسے عناصر جو پاکستان کے خلاف جنگ نہیں لڑ رہے ان کے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ لیکن وہ یہ بات علیحدہ ہے، اور جو بات میں نے کی ہے کہ رٹ اسٹیبلش کرنے کی، اگر اس رٹ اسٹیبلش کرنے کے جو ہے نا راستے میں آئیں گے تو پھر جو ہے نا مسئلہ خراب ہوگا، کیونکہ الٹیمیٹلی جو ہے فرینڈلی یا جو ہے اینمی جتنے بھی ملیشیاز ہیں ان کو جو ہے پاکستان اب ٹالریٹ نہیں کر سکتا۔ اگر پاکستان نے 2014 پوسٹ 2014 افغانستان کے کانٹیکسٹ میں اپنی سیکیورٹی کو مستحکم کرنا ہے تو پہلا کام یہی ہے کہ اپنے علاقے میں ملیشیاز کی فری رومنگ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ جی حافظ طاہر اشرفی صاحب، آپ کی تنظیم پاکستان علماء کانفرنس نے دہشت گردی کی مکمل مخالفت کی ہے اور طالبان کے خلاف طاقت کے استعمال پر زور دیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا موجودہ پلان ٹھیک ہے کہ حملے بھی کیے جائیں اور بات بھی کی جائے، یا کہ یہ بات چیت کا سلسلہ بند ہونا چاہیے اور ایک مکمل آپریشن شروع کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے ہم نے دونوں راستوں کی بات کی ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے پرچم کو تسلیم کرتے ہیں ان کے ساتھ بات بھی ہونی چاہیے، اور وہ لوگ جو بات بھی نہیں کرنا چاہتے اور بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں ان کا قتل عام کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ اسی زبان میں بات ہونی چاہیے جس میں وہ بات کرنا چاہیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو لوگ آپ کے اوپر حملہ آور نہ ہوں اور جو لوگ آپ کی رٹ کو تسلیم کرتے ہوں، جو پاکستانی پرچم کو تسلیم کرتے ہوں، آپ ان کا بھی قتل عام کریں۔ یہ ایسا ممکن نہیں ہے اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بہرحال وہ پاکستانی شہری ہیں۔ ہاں، جو لوگ آپ کے پرچم کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور آپ کے لوگوں کو بھی مارتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں اور وہ بات بھی نہیں کرنا چاہیے، تو پھر ان سے اسی زبان میں بات ہونی چاہیے جس میں وہ کر رہے ہیں۔ حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو تنظیمیں فرقہ وارانہ دہشت گردی میں ملوث ہیں جیسے لشکر جھنگوی ہے
وہ دہشت گردی اس قسم کی تو نہیں کر رہا، یعنی وہ ملٹری پہ تو اٹیک نہیں کرتی، یہ تنظیم شیعہ مائنورٹی کو اٹیک کرتی ہے، اور پھر کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو کہ سنی لیڈرشپ کو بھی اٹیک کرتی ہیں۔ کیا جب نثار صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو پاکستان کے دشمن نہیں ہیں ان پر حملہ نہیں کیا جائے گا، تو کیا یہ جو تنظیمیں ہیں جو فرقہ وارانہ دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کو پاکستان کا دشمن سمجھا جاتا ہے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں جو بھی بے گناہ پاکستانیوں کو مارتا ہے اور جو بھی پاکستان کے اندر مساجد، امام بارگاہوں، علماء اور عوام کا قتل عام کرتا ہے، آپ اسے، میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی بڑا محب وطن پاکستانی ہو سکتا ہے، اور اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو لوگ لوگوں کا جینا حرام کر دیں، جو لوگ لوگوں کا قتل عام کریں، اور آپ یہ دیکھیں یہاں صرف لشکر جنگی نہیں ہے، یہاں لشکر مہدی جیسی تنظیمیں بھی ہیں، یہاں سپاہ محمد جیسی تنظیمیں بھی ہیں، اور ابھی کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل ایک دن میں شیعہ بھی قتل ہوئے، سنی بھی قتل ہوئے، علماء بھی ہوئے، ذاکر بھی ہوئے۔ تو یہ سارے حالات اگر ہم دیکھیں تو اگر آپ کوئی اس طرح کی بات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ کو ایک پالیسی بنانی ہوگی، اور وہ پالیسی بڑی واضح ہے کہ جو پاکستان کے امن سے کھیلے گا، جو پاکستان کی لوگوں کی جانوں سے کھیلے گا، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، جو ہتھیار رکھنے کے لیے تیار ہے، بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، اور ان کے کوئی اگر جائز مطالبات ہیں تو اس پر ضرور بات ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا کا یہ اصول ہے کہ آپ مذاکرات بھی کرتے ہیں، آپ جنگ بھی کرتے ہیں، کہیں پر یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ مذاکرات کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے جس دن یہ کمیٹی بنائی تھی اس سے ہمیں ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ معاملات خوش اسلوبی کی طرف چلے جائیں گے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو طالبانی کمیٹی تھی وہ میرا خیال ہے اپنا میسج صحیح طرح سے اور پھر کچھ حملے بھی ہو گئے۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ معاملہ چل نہیں سکا۔ بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عوریہ مقبول جان صاحب، حکومت کے بارے میں مختلف سیاسی پارٹیز یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ حکومت کنفیوز ہے، اپوزیشن کی جماعت کا بھی یہ کہنا ہے۔ کیا واقعی حکومت کنفیوز ہے یا پھر سیاسی مخالفت کی وجہ سے حکومت کترا رہی ہے کوئی بڑی کارروائی کرنے سے؟ دیکھیں، کوئی بھی حکومت اس معاملے میں کنفیوز ہو سکتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنا آسان قسم کا یہ مسئلہ سمجھا جا رہا ہے کہ وزیرستان کے آپریشن کرنے کے بعد پورے پاکستان میں اور پورے افغانستان میں امن ہو جائے گا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف ایک ہائیڈ آؤٹ جو طالبان تھے اسی جگہ پہ موجود ہیں۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، طالبان جو تھے یہ 1995 کے آخر درمیان میں تقریباً یہ شروع ہوئے تھے، اور پاکستانی طالبان تو 2007 کے ستمبر میں آ کے کہیں بنے ہیں، اور اس سے پہلے کہ صرف سارے کا سارا جو کاروائی ہوتی تھی وہ وہی ہوتی تھی۔ میں نے ایک طویل عرصہ افغانستان کے بارڈر کے اوپر نوکری کرتے ہوئے گزارا ہے۔ افغانستان کے جو پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، اگر ایک طرف کنواں ہے تو دوسری طرف پیاسے ہیں وہ جو آ کے پانی پیتے ہیں، جو ایک طرف لوگ ہیں تو دوسری طرف بازار ہے جہاں سے آ کے وہ اپنا سودا طلب خریدتے ہیں۔ اتنی زیادہ ٹائز ہیں جو کہ ڈیورنڈ لائن کے دوران جو 1895 کے اندر تقسیم کر دیا گیا تھا قبائل کو، اور ان کی رشتہ داریاں ہیں، 6 ششمائی ان کو کہتے ہیں، 6 مہینے ادھر آتے ہیں، 6 مہینے ادھر آتے ہیں، تعلقات ہیں۔ اگر وہاں پر ظلم ہوتا ہے تو وہ یہاں پر بھی محسوس کرتے ہیں۔ یہ اتنا ڈیپ مسئلہ ہے جس کو اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ایک آپریشن کرنے سے یا اس کے اوپر مکمل طور پر ان لوگوں کو خالی کرنے کے بعد، اس علاقے کو، وہاں پر لوگوں کو ہائیڈ آؤٹس کو ختم کرنے کے بعد یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو عوریہ صاحب، کیا is it too late؟ عوریہ صاحب، is it too late؟ زیادہ لینا پڑتا ہے، کیا بہت دیر ہو گئی ہے؟ حل کرنا پڑتا ہے۔ کیا عوریہ صاحب، کیا بہت دیر ہو گئی ہے؟ یعنی اب اگر پاکستان یک طرفہ کارروائی کرتا بھی ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے اور کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ملے گی، تو کیا پاکستان کو اس وقت افغانستان اور مغرب کے تقاضوں پر کان دھرنے چاہیے تھے، جب مغرب اور افغانستان کا تقاضا یہ تھا کہ شمالی وزیرستان میں افغان طالبان کو پناہ گاہیں نہ دی جائیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا بکھیڑا مغرب نے پیدا کیا ہوا ہے افغانستان کا۔ یہ بکھیڑا شروع ہوا تھا دسمبر 1979 کے اندر،
اور میں دسمبر 1979 کے اندر کوئٹہ میں تھا جب پوری دنیا جو تھی اس کے سارے بڑے بڑے ایکسپرٹس، سارے کے سارے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، UNHCR سے لے کے آکسفیم سے لے کے کون یہاں آ کے نہیں بیٹھا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اس بارڈر کو یوں کر دیا تھا کہ یہ بارڈر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. یہ مغرب کے کان پہ دھر کے تو ہم نے 14 سال 15 سال یہاں پر خوریزی برداشت کی مغرب کے اور جس دن آخری سپاہی روس یہاں سے نکلا ہے روس کا، اس کے ساتھ ہی دفتر یونائٹڈ نیشنز کا بند ہو رہے تھے یہاں پر. اس دن کابل سے بھی بند ہو رہے تھے، اس دن کوئٹہ سے بھی بند ہو رہے تھے، اس دن وہاں سے بھی پشاور سے بھی بند ہو رہے تھے. اس کے بعد جب 9/11 کی صورتحال ہوئی تو 9/11 کے بعد ہوا یہ کہ یہ پورے کے پورے علاقے پہ مغرب کا ہی مانا ہم نے 57,000 سارٹیز ہوئی ہیں پاکستان کی سرزمین سے، امریکن پلینز کی، جو کہ اڑے ہیں اور انہوں نے افغانستان کی سرزمین پہ بامبنگ کی ہے. یہ تو یونائٹڈ نیشنز کی جو آپ سینٹ کی جو رپورٹ ہے پاک امریکہ ریلیشنز، یہ اٹھا کے دیکھ لیجئے 2004 میں جو آئی تھی، مغرب کا ہی تو کہا مان کے ہم آج اس حالت پہ پہنچے ہیں کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں ہمارے اوپر بندوقیں تان کے کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اوریہ صاحب جو لوگ شریعت کا تقاضا کر رہے ہیں، اوریہ صاحب جو لوگ شریعت کا تقاضا کر رہے ہیں وہ مغرب کے کہنے پہ تو نہیں کر رہے نا، انہوں نے تو اپنی ایک ریاست بنا لی ہے، ایک آدمی کو اس کا امیر بنا دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ مومن سارے اور مسلمان سارے جو ہیں وہ بس وزیرستان کے اندر رہتے ہیں اور باقی سارا جہان تو کافر ہے اور قابل قتل ہے. جہاں بھی کوئی موومنٹ چلتی ہے، کوئی بھی تحریک اٹھتی ہے، خواہ وہ شدت پسند ہو خواہ کوئی ہو، وہ بنیادی طور پر تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی طرز زندگی کو دوسروں کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس وقت وہ لانگ مارچ نکالا تھا ماؤ زے تونگ نے تو وہ 1.5 ارب چینیوں کا نمائندہ نہیں تھا، اس نے بھی طاقت کے ساتھ کیا تھا. ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک نظریہ بنا لیتے ہیں، اس نظریے کی چھتری کے نیچے آگے چلتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، اس کے کچھ ہمدرد پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے کچھ مخالف پیدا ہو جاتے ہیں، اس سے پوری کی پوری پاکستانی سوسائٹی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، اس سے پوری کی پوری پاکستانی سوسائٹی تباہ برباد ہو جاتی ہے. ایسی صورتحال میں ہونا یہ چاہیے کہ آپ جائزہ لیں کہ ایسا کیوں ہوا. کیا 7/7 جب ہوا تھا تو پورے کا پورا برطانیہ اکٹھا ہو گیا تھا کہ یہ مائنارٹیز ہم سے ناراض کیوں ہوئی ہیں؟ کیا انہوں نے وہاں جا کے کیا برمنگم میں یا مانچسٹر میں یا وہاں جا کے ایکشن شروع کر دیے تھے کہ ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں؟ نہیں کیے تھے. اور یہ صاحب حکومت نے تو مذاکرات کی کوشش کی، لیکن جو دوسری پارٹی ہے اس نے تو مذاکرات میں بیٹھنے کے باوجود قتل و غارت کا سلسلہ جاری رکھا، نہ صرف سیکیورٹی فورسز پہ بلکہ عام شہریوں پر بھی. اگر آپ 2 منٹ کے اگر آپ 2 گھنٹے کی میٹنگ کو مذاکرات کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مذاکرات کی ہسٹری کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں. 9.5 سال مذاکرات رہے تھے ویتنام کے اور اس کے اور پیرس میں ہوتے تھے. اس کے بعد موروس کے اور ان کے جو 11 سال مذاکرات رہے تھے فلپین کے اندر. اس کے بعد آپ دیکھیں 1998 کے اندر نوکراگوا کے اندر اور ان کے جو کانٹراس کے ساتھ 11-12 سال مذاکرات رہے تھے. آپ مذاکرات کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ہتھیلی پہ رکھا وہ سرسوں ہے کو جم جائے گی. 2 دن کے بعد ایک ناراض ہو کے منہ اس طرف کر گیا، دوسرے ناراض ہو کے منہ دوسری طرف کر لیا. قتل و غارتیں چلتی رہیں. آپ اندازہ کریں کہ وہ جو اس کا صدر تھا اس کا نکراگوا کا، اس کو قتل کر دیا گیا تھا ان بٹوین مذاکرات کے اندر، لیکن مذاکرات نہیں رکے تھے. اور یہ صاحب آج تو ہم بہت آگے آ چکے ہیں. پرانے آپ جو ہسٹری بیان کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہسٹری میں یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن اس وقت دنیا اتنی تیز نہیں تھی، رابطے اتنی تیزی سے نہیں ہوتے تھے. آج رابطے تیزی سے ہوتے ہیں، کمیٹیاں بنتی ہیں، وہ کمیونیکیٹ کرتی ہیں دن میں 5-5 6-6 مرتبہ. ہم اس پر واپس بھی آتے ہیں. میں کامران بخاری صاحب کو اس گفتگو میں شامل کرنا چاہتا ہوں. کامران بخاری صاحب، پاک امریکہ تعلقات اب 2014 کا جو انخلاء ہے جس کی طرف اوریہ مقبول جان صاحب نے بھی اشارہ دیا ہے کہ اس کے بعد اس خطے میں کیا صورتحال پیدا ہونے والی ہے. جلیل عباس جیلانی صاحب نے جس تقریب میں گفتگو کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ابرپٹ انخلاء ہو، لیکن واشنگٹن زیرو آپشن کے لیے بھی تیار ہے. حتیٰ کہ پریزیڈنٹ اوباما نے پینٹاگون کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اس کی منصوبہ بندی کرنا شروع کر دیں اگر کوئی منصوبہ نہیں ہوتا تو. اس کے بعد اس خطے میں دونوں ممالک کیسے مل کر کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو زیرو آپشن ہے وہ کنٹینجنسی پلاننگ ہوتی ہے. وہ ہر جو بھی اپنا ایڈوانسڈ ملک ہوتا ہے وہ جو ہے وقت سے پہلے کنٹینجنسی پلاننگ کرتا ہے کہ کوئی بھی صورتحال ہو تو اس سے ڈیل کرنے کے لیے وہ تیار ہو سکیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زیرو آپشن ڈیفینیٹلی کریں گے، ان کا بالکل یہ رجحان نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس وہ ایک ریزیڈول فورس ہو جو کہ افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کو
جو ہے وہ سپورٹ دے سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صدر کرزئی کے ساتھ جو ہارڈ بارگیننگ واشنگٹن کی اس وقت چل رہی ہے یہ اس چیز کا بھی حصہ ہے کہ آپ جو ہے اپنا جب بارگیننگ کرتے ہیں تو آپ بلف بھی کرتے ہیں, دوسری سائڈ آپ کی جو ہے نا بلف کو کال کرتی ہے, پھر جو ہے وہ سچویشن ریورس ہوتی ہے, جو ہے اگر دوسری سائڈ بلف کرتی ہے اور پھر آپ اسے کال کرتے ہیں. یہ لین دین سودے بازی کا حصہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات حتمی ہے کہ 2014 کے بعد یہاں پر زیرو آپشن امپلیمنٹ ہوگا. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, زیرو آپشن امپلیمنٹ ہو یا نہ ہو, پاکستان کے لیے ایک بڑی خطرناک سچویشن ہے, کیونکہ پاکستانی ریاست جو ہے وہ ویسے ہی اپنی ڈومیسٹک انسرجنسی سے دوچار ہے. اوپر سے اگر افغانستان کے اندر پاکستانی طالبان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ مل جاتی ہے 2014 کے بعد, تو پھر جو ہے معاملہ بڑا خراب ہوگا. کامران بخاری صاحب, وہ تو ابھی بھی ملی ہوئی ہے. کنڑ اور نورستان میں پاکستانی طالبان کے لیے پناہ گاہیں موجود ہیں. پاکستان یہ تقاضا بھی کر رہا ہے, افغانستان سے یہ ڈیمانڈ بھی کی جا رہی ہے کہ ان کو نکالا جائے وہاں سے, انہیں وہاں پناہ نہ دی جائے. لیکن جب ہم حقانیز کو اور افغان طالبان کو اپنے بارڈرز کے اندر پروٹیکشن دیتے ہیں تو ہم یہ تقاضا افغانستان سے کیسے کریں گے, اور ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم ایسی صورت میں اپنی سرحدوں کے اندر جو انسرجنسی ہے اس سے نبرد آزما ہو پائیں گے؟ جی صحیح کہا آپ نے کہ دیکھیں نہ, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پاکستانی ریاست کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کوئی محبت ہے افغان طالبان سے, یا ان کے ساتھ کسی قسم کا نظریاتی جو نا وہ الحاق ہے حقانی نیٹ ورک سے. ایسی بات نہیں ہے. اور نہ ہی جو ہے کرزئی انتظامیہ جو ہے وہ پاکستانی طالبان جو ریبلز ہیں, جو پاکستان کے بیسکلی غدار ہیں, وہ ان کو کسی جو ہے نظریاتی یا ان کے ساتھ کوئی بڑے گہرے تعلقات ہیں. تمام ریاستیں ایک دوسرے کے جو ریبلز ہیں ان کو وہ ٹول کے طور پہ استعمال کرتی ہیں اپنے اسٹریٹجک گولز کو اپنا حاصل کرنے کے لیے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ جو ہے آپ کو ڈائریکٹلی یہ کام کرنا ہی نہیں پڑتا, یو جسٹ ہیو ٹو لک دی ادر وے, تاکہ دوسری جو ریبل فورس ہے وہ اپنی کارروائی, اس کی کارروائی کو آپ فیسیلیٹیٹ کر سکیں. تو پاکستان کا یہ کہنا کہ افغانستان سے کہ جی آپ پکڑ لیں ملا فضل اللہ کو اور مولوی فقیر کو اور دوسرے تیسرے کو اور ہمارے حوالے کر دیں, یہ اتنا ہی مشکل ہے جس طرح کہ کرزئی انتظامیہ کہتی ہے کہ جی آپ حقانیز کو پکڑ کے ہمارے حوالے کر دیں. ریالٹی جو ہے وہ بڑی میسی ہوتی ہے. اس طرح بٹن سوئچ آف اور آن کر کے تو جو ہے یہ لین دین نہیں ہو سکتی. یہ لین دین جو ہے نیگوشیشن کے بعد ہوتی ہے اور خاصی مشکل ہوتی ہے, کیونکہ دونوں طرف جو ہے کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ جو ہے کہ یہ جو گروہ ہیں یہ کسی ایک جگہ پر ہیں یا کوئی ایک جو ہے سٹرکچر ہے ان کا, یہ پھیلے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر قابو پانے میں وقت لگے گا. جی میں ایک رپورٹ کا حصہ پڑھ دوں. یہ ہیومن رائٹس پریکٹسز 2013 کی رپورٹ ہے جو کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یعنی امریکی محکمہ خارجہ نے جاری کی ہے, اور پاکستان کے حوالے سے اس میں کہا گیا ہے وائلنس, ابیوز اینڈ سوشل اینڈ ریلیجس انٹالرنس بائی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز اینڈ ادر نان گورنمنٹل ایکٹرز کنٹریبیوٹیڈ ٹو اے کلچر آف لا لیسنس ان سم پارٹس آف دا کنٹری, پرٹیکولرلی the province of Balochistan, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa and the federally administrated tribal areas. اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں, جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں, انہوں نے بہت سے مقامات پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز بھی کی ہیں. تو ایک جو صورتحال ہے, 3 صوبوں کا نام طاہر اشرفی صاحب اس رپورٹ میں دیا گیا ہے کہ وہاں پر حقوق انسانی کو بہت بری طرح سے مسخ کیا جا رہا ہے. لوگوں کی کڈنیپنگز ہو رہی ہیں, ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں, ان کو اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں اٹھایا جاتا ہے, بہت سے لوگوں کو ٹارگٹ کر کے مار دیا جاتا ہے, اور یہ تو اب بڑے بڑے شہروں میں بھی ہو رہا ہے. طاہر اشرفی صاحب, جو ہمارے ملک میں یہ کہہ لیجئے کہ جو مذہبی قیادت ہے جو کہ قوم کو اکٹھا کر سکتی ہے, نظریاتی اختلافات کو ایک سائیڈ پر رکھوا سکتی ہے اور ایک قوم بنا سکتی ہے, آپ کی جماعت ماشاءاللہ بہت کام کر رہی ہے اس سلسلے میں, پاکستان علماء کونسل, لیکن یہ جو فرقہ وارانہ دہشت گردی ہے یہ کیوں ختم نہیں ہو پا رہی؟ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھیے, میں گزارش کروں کہ چونکہ جو ریاست ہماری ہے, میں بڑی معذرت سے کہوں گا کہ ریاست سرنڈر کرتی جا رہی ہے ان قوتوں کے سامنے جو قوتیں تشدد پسند ہیں یا جو قوتیں مسلح ہیں, اور ریاست کا کردار دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے مذہب کے نام پر اب مافیاز جو ہیں انہوں نے مذہبی جماعتوں کا یا مذہب کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا ہے,
اور وہ علماء جو امن کی بات کرتے ہیں یا اتحاد کی بات کرتے ہیں یا فرقہ وارانہ تشدد کے خلاف بات کرتے ہیں یا یکجہتی کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ حکومت کا تعاون نہیں ہے، اور علماء اپیل ہی کر سکتے ہیں، لوگوں کو راغب ہی کر سکتے ہیں، اور بہت سارے مواقع ہیں۔ ابھی بھی ہم نے جو علماء کنونشن 2 روز پہلے کیا تو اس میں نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ مسیحی، ہندو، سکھ جو تھے وہ بھی شریک تھے، اور ان سب نے یہ بات کہی کہ دیکھیے مذاکرات بھی کیجیے جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور جو نہیں مذاکرات کرنا چاہتے، جو مارتے ہیں پاکستانیوں کو، پھر ان کا بھی علاج کیجیے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ریاست کو جو کام کرنا تھا، ریاست اس معاملے میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہی، اور اس کے نتیجے میں وہ قوتیں دن بدن یہاں طاقتور ہو رہی ہیں جو مذہب کے نام پر مافیاز بن چکے ہیں۔ طاہر اشرفی صاحب، آپ نے ریاست کی بات کی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی کے لیے، لیکن یہ جتنے سیکٹیرین وائلنس میں انوالوڈ گروپس ہیں، اس کا الزام پنجاب پر لگایا جاتا ہے۔ پنجاب کی حکومت جس پارٹی کے پاس ہے اسی کے پاس فیڈریشن کی بھی حکومت ہے، اور خاص طور پر لشکر جھنگوی کا جب بھی ذکر آتا ہے تو اس کے بارے میں یہ بہت کھلے عام کہا جاتا ہے کہ یہ پنجاب سے آپریٹ کرتی ہے۔ تو کیا پنجاب اپنے آپ کو بچانے کے لیے باقی 3 صوبوں کے عوام کی فکر نہیں کرے گا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت تو پنجاب مرکز نہیں ہے، اس وقت تو مرکز بنا ہوا ہے کراچی، اور اس کے ساتھ ساتھ قبائلی علاقے ہیں۔ اسی طرح ہمارا ایک پڑوسی ملک جو ہے وہاں کیمپ موجود ہیں، ابھی ریسنٹلی لوگ گرفتار ہوئے ہیں کراچی کے اندر جنہوں نے بتایا کہ وہ وہاں سے باقاعدہ ٹریننگ لے کر ان کو ٹارگٹ دیا گیا کہ فلاں فلاں علماء کو اور فلاں فلاں مدارس پر۔ تو یہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہماری یہ نہیں ہے کہ ہماری ریاست کو پتہ نہیں ہے یا ہمارے حکمرانوں کو پتہ نہیں ہے کہ لشکر مہدی کہاں سے چل رہا ہے اور لشکر جنگوی کہاں سے چل رہا ہے، اور جو بے گناہ لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست سنجیدہ نہیں ہے ابھی فرقہ واریت پر کام کرنے کے لیے، اور یہ مقبول جان صاحب آپ نے گزشتہ دنوں اپنے کالم میں لکھا تھا کہ عوام لیڈروں، دانشوروں، صحافیوں سب سے مایوس ہو چکی ہے۔ تو کیا ایم کیو ایم جب یہ مطالبہ کرتی ہے کہ فوج کو آ کر یہ کارروائیاں کرنی چاہیے ہیں اور اسے پاکستان کو بچانے کے لیے آئین کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جمہوریت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، تو کیا یہ درست مطالبہ ہے؟ میرا خیال ہے عوام فوج سے تقریباً 3 دفعہ مایوس ہو چکی ہے، بلکہ 4 دفعہ مایوس ہو چکی ہوئی ہے۔ یا تو فوج کو نئی چیز ہو اور کوئی دودھ کی دھلی ہوئی ہو آج آ کے اس ملک کو سنبھالے تو تب ٹھیک ہوتی ہے۔ جب قومیں مایوس ہو جایا کرتی ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ قوموں کا سارا معاملہ ایک آتش فشاں کی طرح بدلتا ہے۔ یہ بہت عجیب و غریب تصور ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ انقلاب لے کے آتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ لیڈرشپ کمز آن دی ٹائڈز آف دی ریولوشن۔ لیڈرشپ جو ہے یہ انقلاب کی لہروں پہ سوار ہو کے آیا کرتی ہے۔ کبھی آپ فرانس کے انقلاب کی وہ جو ہیپننگز ہیں اس کو دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے، کوئی لیڈر نہیں تھا۔ جب وہ اس کے ورسائی پیلس کے ارد گرد جب 2-2.5 لاکھ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے تو وہ باہر کھڑکی سے نکل کے دیکھا تھا کہ یہاں تو اتنے لوگ رہتے نہیں، یہ کہاں سے آ گئے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر قوم کی ایک قوت برداشت ہوتی ہے، اور وہ قوت برداشت جسے ٹپنگ پوائنٹ کہتے ہیں ریولوشن والے، کہ ایک اسٹیٹ آف انارکی پیدا ہو جاتی ہے جس کے اندر سے پھر ایک مجتمع کرنے والی لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے، وہ اکٹھا ہوتی ہے۔ 5 سال اور ایران کی قوم نہ اٹھتی، امام خمینی کی قبر کو بھی کوئی نہ جانتا۔ عراق میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے لیکچر دیتے تھے، وہیں انہوں نے انتقال کر جانا تھا۔ قومیں جو ہیں ایک لاوے کی طرح ابلا کرتی ہیں۔ اور یہ سب وقت ختم ہو رہا ہے، اگر آپ پلیز جلدی سے ریپ کر سکیں۔ میرا خیال ہے وقت وہ آ گیا ہے کہ جب پاکستان کی قوم کا قوت برداشت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ایک انارکی کی ایک مڈ کیفیت آئے گی جس کے اندر سے لیڈرشپ پیدا ہوگی۔ اور یہ مقبول جان صاحب، کامران بخاری صاحب اور حافظ طاہر اشرفی صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے۔ امریکہ اور افغانستان ایک طویل عرصے سے پاکستان سے مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں افغان طالبان کو پناہ دینے کا سلسلہ بند کیا جائے، اور اب جب پاکستان نے اپنی سرحدوں کے اندر طالبان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا ہے تو پاکستان افغانستان سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ کنڑ اور نورستان میں پاکستانی طالبان کو پناہ نہ دیں، لیکن یہ واضح نہیں کیا گیا کہ شمالی وزیرستان میں حقانی گروپ کے خلاف اور افغان طالبان کے خلاف کارروائی ہوگی یا نہیں۔ ایسی صورت میں افغانستان پاکستان کا مطالبہ کیوں مانے گا، یہ سوچنا ضروری ہے۔ محمد عاطف کو انڈیپینڈنس ایونیو سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔